बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ़ लाते हैं, हमारे मुल्क के जय्यद उलमा कुरान करीम की आयत को खोलते हैं, क्या माना और मफ़ाहीम है वो हमें समझाते हैं। हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे और इसी तरह वो हमें दीन सिखाते रहें और कुरान करीम से हमें करीब करते रहें। ख़वातीन व हज़रात, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात 4 दिन आयात पर बात होती है और जुमा और हफ्ता 2 दिन हमारे मुल्क के एक जय्यद मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाते हैं और आपके सवालात हम उनकी खिदमत में रखते हैं ताकि उनसे हासिल किया जाए अपने लिए एक रास्ता रहनुमाई कुरान और सुन्नत की रोशनी में। आज की जो आयत है वो सूरह तहरीम की आयत नंबर 8 है, जिस पर हम बात करवाएंगे अपने एक ख़ास मेहमान से जो तशरीफ़ लाए हैं फैसलाबाद से। कराची आए हुए थे, हमने मौका गनीमत जाना और उनको दरख्वास्त दी, उनकी खिदमत में दरख्वास्त पेश की, तशरीफ़ लाएँ और उन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल की। ख़वातीन व हज़रात, सूरह तहरीम की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला तौबा के हवाले से बात फरमा रहा है। तौबा करो और अहले ईमान से मुखातबत हो रही है। तौबा और फिर तौबतन नसूहा। तौबा में और तौबतन नसूह में क्या फ़र्क है, ये भी हम एक सवाल रखेंगे। ख़वातीन व हज़रात, तौबा रूह का गुस्ल है। तौबा रहमत खुदाबंदी का एक दरवाज़ा है। तौबा के माना क्या हैं, तौबा के आदाब क्या हैं, तौबा की शराइत क्या हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये तमाम सवालात हम रखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में। मुझे कैसे मालूम हो कि मेरी तौबा कबूल हो चुकी है, ये भी एक सवाल रखेंगे। हम ये भी जानना चाहेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से कि वो हमें ये बताएं कि जब भी मुझे अपना गुनाह याद आए, अपनी बदकारी, अपनी बदअमली याद आए, मैंने अगर चोरी की है, मैंने कोई भी गुनाह किया है, तो मैं हर बार तौबा करूँगा या एक बार तौबा कर लेना काफ़ी है। ख़वातीन व हज़रात, हम तौबा करते हैं और वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, कुरान करीम फरमाता है कोई तावील नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई जवाज़ नहीं। गलती हो गई, अल्लाह ताला के सामने हाथ फैला दिए, सजदे में चले गए और रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला चल रहा है, ताहाल जारी है। एक गलती होती है, एक गुनाह का इर्तिकाब होता है, आदमी तौबा कर लेता है, पाक हो गया। फ़र्ज़ कीजिए उसने शराब पी, उसने चोरी की, उसने कोई बदकारी की, तो वो तौबा करके पाक हो जाता है, तो अदालत का अब अमल दखल बाकी नहीं रहता। ये भी एक सवाल हम रखेंगे, क्या उस पर कोई हद तौबा के बाद भी लागू हो सकती है या नहीं, ये भी सवाल रखेंगे। सवालात बहुत सारे हैं, जोड़ेंगे हालात हाज़रा से। फिर यहाँ क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है इन लोगों के ताल्लुक़ से कि ये तौबा कबूल होगी, फिर जन्नत और जन्नत के नहरें और अल्लाह रोज़ क़यामत इन्हें रुसवा नहीं करेगा वग़ैरह वग़ैरह। ये सब बातें आएंगी। उनका नूर उनके साथ साथ होगा, उनके दाएं हाथ पर होगा और दुआ मांग रहे होंगे ये लोग कि ऐ अल्लाह, तू हमारा नूर हमारे लिए मुकम्मल कर दे। ये नूर मुकम्मल होना, ये इसके क्या माना है, ये भी हम रखेंगे। तमाम सवालात अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मुस्तफ़ा अज़ीज़ साहब की खिदमत में। मुफ्ती मुस्तफ़ा अज़ीज़ साहब तशरीफ़ लाए हैं फैसलाबाद से, एक जाना माना नाम हमारे मुल्क का, पहले भी पयाम सुबह तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत सारे काम हैं मुफ्ती साहब के, ये कलम और किताब से ताल्लुक़ बहुत पुराना। लेकिन एक ख़ास बात
جو آپ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم بات ہے کہ سیرت پر آپ کا بہت کام ہے اور آپ نے ایک سیرت کورس انٹروڈیوس کروایا ہے، اور وہ سیرت کورس مکمل کر لینے کے بعد ایک شخص سیرت کو اچھی طرح جان لیتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سیرت کے حوالے سے ایک جملہ، ایک فقرہ مجھے یاد آتا ہے مفتی صاحب، اور کیا فقرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ فقرہ ہے حضرت امام زین العابدین کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سیرت کو قرآن کی طرح پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سیرت سے جڑاؤ۔ مفتی صاحب بہت کام کر رہے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 سے آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں محترم مفتی صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں غار والوں کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ کہف۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعثت کے کتنے عرصے بعد اسلام قبول کیا؟ 6 سال بعد، 8 سال بعد یا 12 سال بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، سورہ تحریم آیت نمبر 8 اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، توبہ کا ذکر ہو رہا ہے، توبہ سے آغاز ہو رہا ہے۔ توبہ اور توبۃ نصوحا دو الگ الگ لفظ اللہ یہاں رکھ رہا ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟
توبہ کسے کہتے ہیں؟ کیا پلٹ آنا؟ ارشاد۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ایک بہت بڑے پلیٹ فارم اور پروگراموں میں سے ایک خالص قرآنی پروگرام میں موقع فراہم کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم۔ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پہلے تو یہ ہے کہ جو یہ آیت اس موقع پہ آئی ہے، اس کا جو پیچھے بات چل رہی ہے، اس بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک رخ اور مزاج دیا ہے کہ جو لوگ اہل ایمان ہی تھے، پچھلا مضمون ہم اس کو دہرائیں گے نہیں لیکن تھوڑا سا جوڑیں گے کہ جو منافقین کی چیمہ گوئیوں میں، سرگوشیوں میں ان کے شکار ہو چکے تھے، ان کو اپنے پیار میں لے لیا اور اہل ایمان کا خطاب دیکھ کے فرما دیا کہ اصل کام میں لگ جاؤ۔ اس سے پہلے والی آیت جیسے قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ دوسروں کی فکر، اور دوسروں کی فکر کے لیے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کو خراب نہ کرو۔ پھر خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، خطاب میں ایک پیار والا معاملہ ہے کہ اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس سے ایک پہلو تو یہ پتہ چل رہا کہ اہل ایمان کو ایمان والا کہہ دیا، اور ایمان کے ساتھ ایک اور اہمیت والا پہلو بھی دے دیا۔ مطلب ہے کہ ایمان ہم کہتے ہیں جب ایمان والا کہہ دیا تو وہ مکمل طور پر کامل ہو چکا، لیکن ایک پہلو سے پھر بھی ہے کہ ایمان لانے کے باوجود بھی آپ کو توبہ کی ضرورت پڑتی رہنی ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ ایک اشارہ بھی ہے کہ ایمان لے آئے، لیکن تکمیل ایمان اور ایمان کی مضبوطی توبہ کے ساتھ آپ کی جڑتی رہے گی۔ ایک ہے توبہ، آپ نے بڑا بہترین سوال کیا کہ ایک ہے توبہ اور ایک ہے توبۃ النصوح۔ نصیحہ سے، الدین النصیحہ، واعظ و نصیحہ جس کو کہتے ہیں، کہ ایسی توبہ جو معنی خیز ہو۔ توبہ یہ ہے کہ بندہ واپس لوٹ آتا ہے، اور توبۃ النصوح یہ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے کبار صحابہ کرام، تفسیر ثعلبی میں بھی ہے، قرطبی میں ہے، اور تفسیر خازن میں تقریباً مشترکہ ہے، ان یتوب العبد حتی لا یعود، ایسی توبہ کرے تو اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹے، کما لا یعود اللبن فی الضرع، جیسے دودھ اپنے تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، ایسے ہی یہ بندہ گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جا سکتا۔ یہ توبۃ النصوح ہے۔ سبحان اللہ۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ ہو جو پکی ہو، اور ایسی پکی ہو کہ دوبارہ اس کو کرنے کی آپ کا اس کی طرف رجحان ہی نہ ہو اور اس کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔ اس میں آیت میں بھی ہے، دوسرے میں بھی ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، انابت کرنا توبہ کا نام ہے، رجوع کرنا توبہ کا نام ہے۔ جیسے آپ نے رحمت اور برکت کے شروع کے جملے فرمائے، یقیناً یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور پھر رجوع ایسا ہے کہ جس کے بعد دوسری طرف رجوع نہیں ہے، بس رجوع الی اللہ ہی ہے۔ توبۃ نصوحا، یہ توبہ کے حوالے سے۔ سبحان اللہ۔ باقی اس کے شرائط، اس کے آداب، اور وہ کس کس پہلو سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کی اہمیت بتلائی۔ ہمارے ہاں دنیا میں یہ چلتا ہے کہ جس چیز کی اہمیت بتلائی جاتی ہے اس کو اتنا زیادہ مشکل کیا جاتا ہے۔ جس چیز کی اہمیت اور اس کی دل میں بٹھانے کے لیے اس کو مشکل کیا جاتا ہے، وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہم چلے جاتے ہیں۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی جتنی زیادہ اہمیت بیان فرماتے ہیں اس کو اتنا زیادہ آسان بھی فرماتے ہیں۔ آپ کسی بھی پہلو دین کے کسی بھی چیز کو ہم دیکھ لیں، توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اہمیت والا بنایا کہ ایمان کے ساتھ جوڑا، اور اتنا آسان بنایا۔ توبہ کے شرائط، آداب وہ ہونے چاہیے اور ہوں بھی، لیکن وسعت اور مزاج قرآن، مزاج اسلام یہ بتلاتا ہے بندے سے جب کوئی گناہ ہوا، اس کی ندامت کی آہ اور ہے جو دل سے نکلی ہے، اسی پہ ہی اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب ہم نے آداب کا نوافل پڑھنے ہیں، اللہ سے مانگنا ہے، آنسو بہانے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ گناہ کرتے ہوئے اس نے صرف آہ کر دی، او ہو مجھ سے یہ گناہ کیوں ہوا، تو اسی پر ہی اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ صرف گناہ معاف نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی آیات کو میں کھولتا جاؤں آگے،
جی 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 ٹھیک ہے، صرف گناہ معاف نہیں ہوئے، اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم توبۃ نصوحہ کرو گے تو یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سیئات کو معاف فرما دیں گے۔ یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے معاف فرما دیں گے، یہ عام ترجمہ عام فہم ہے، لیکن یہ کہ اس کو سمجھنے کے لیے لفظ جو استعمال آیا ہے وہ یکفر ہے، کفارہ ہے، وہ بدلہ ہے، وہ صلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کفارہ، روزے کا کفارہ ہے، اس کے بدلے میں چیز دی جا رہی ہے۔ یہاں پر تو معافی کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اپنے سمجھنے کے لیے، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے انعام دیکھیے کہ آپ سے گناہ ہوا، اس گناہ کی توبہ کی، اس توبہ پہ بھی آپ کو صلہ مل رہا ہے، اس توبہ پہ بھی آپ کو انعام مل رہا ہے، سیئاتکم، کہ تمہارے گناہوں کا اللہ تعالیٰ صلہ اور بدلہ دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ ذات تمہاری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ جتنے زیادہ گناہ ہوں گے، جب وہ توبہ کرے گا اس کی اتنی زیادہ نیکیاں ہو جائیں گی، کہ خود بخود نیکیاں بھی بڑھ گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یکفر عنکم سیئاتکم بھی آ چکا ہے۔ یعنی ایک سچی توبہ انسان کو ویسا بنا دیتی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر توبہ کے آداب، توبہ کی شرائط میں آپ نے کیا اچھی بات فرمائی، ندامت، آنسو ٹپکا، اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو اتنا پسند آیا، معاف کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرا سا اور آگے بڑھتے ہیں جی، کہ شرائط کے اندر جیسے کسی کی حق تلفی کی ہم نے، تو صرف محض یہ نہیں کہ میں نے کسی انسان کا حق مارا اور توبہ کر لی، معافی مانگ لی اللہ سے، مجھے اس آدمی کے پاس جا کر اگر میں نے زبان سے بھی تکلیف پہنچائی ہے اسے، تو اس سے معافی مانگوں۔ کوئی حق تلفی کی ہے، اس کا مال غصب کیا ہے، تو میں جا کے اس کا مال اسے واپس کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات اور فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ وہ اپنے گناہ میں یاد جب بھی کرے تو گناہگار غمگین ہو جائے اپنے گناہ کو یاد کر کے، اللہ اکبر، اور گناہ کو یاد کر کے وہ اپنے آپ کو گھلائے۔ کیا معنی ہے اس کے ارشاد؟ جی ماشاءاللہ، جیسے آپ نے آداب کے حوالے سے وہ آنسوں کی بات کی، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں گناہگار کا آنسو، گناہگار کی آہ اور گناہگار کی گڑ گڑاہٹ مجھے سبحان اللہ کی تسبیحات کی آوازوں سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ ایک سبحان اللہ تسبیحات پڑھ رہا اور ایک اپنے گناہوں پہ ندامت کر رہا، تو یہ ندامت کی جو آہیں ہیں، کیونکہ الفاظ نہیں ہوتے، آہیں ہیں، اور اس کو وہ یاد کر رہا ہے، تو اس یاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سبحان اللہ کی آوازوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اور توبہ پہ جیسے آپ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ وسعت دی، اور ان آداب میں سے کہ اگر آداب کے ساتھ اس نے توبہ کی، ایک ایسے کاموں میں پڑ چکا تھا اور ایسے گناہوں میں پڑ چکا تھا، دلدل میں پھنس چکا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اس نے توبہ کر لی۔ تو توبہ میں سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں۔ سب سے پہلے حقوق اللہ ہیں تو حقوق اللہ کی ادائیگی، اس کی جو اللہ پاک نے احکام دیے ہیں اس کی توبہ تو قبول ہو جائے گی، لیکن ان حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ جیسے فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، اس کا صرف توبہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا کفارہ، فدیہ، اگر وہ صحت مند ہے تو اس کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ دوسرا پہلو آ جاتا ہے حقوق العباد کا۔ حقوق العباد میں بھی دونوں پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ حق تلفی کی ہوئی ہے اور ایک یہ ہے کہ حق دبایا ہوا ہے۔ حق تلفی میں وہ احساسات، جذبات اور وہ صفات والا پہلو آ جائے گا، مطلب یہ کہ کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے اور کسی کو نیچا کیا ہے، کسی کو گالی گلوچ دی ہے، تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اس سے معافی مانگے کہ بھئی میں نے آپ کو یوں کیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ غیبت والے پہلو سے کیونکہ ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں، اس میں ایک مسئلہ ہے، اگر کسی کی غیبت کی ہے اور اس کو وہ برا لگتا ہے کہ میرا تذکرہ یہ برا ہے، اگر اس تک بات پہنچ چکی ہے کہ اس نے میری غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔
اگر بات نہیں پہنچی تو اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ کافی ہو جائے گا۔ دوسرا پہلو آ جاتا ہے کہ حق تلفی کی ہوئی ہے اور چوری کی ہوئی ہے، ڈھوکہ کیا ہوا ہے، کسی کے سے رشوت لی ہوئی ہے اور کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھایا ہوا ہے، تو توبہ کے وقت اللہ کے ہاں اس کی توبہ وہ ایک پہلو سے تو قبول ہو جائے گی لیکن لٹکی رہے گی جب تک یہ حقوق کی ادائیگی نہیں کرے گا۔ وہ چیز جو اس نے لی ہوئی ہے اس کا اعتراف کر لے اور اسے جس بھی آسانی والے پہلو سے اس سے ڈیل کر لے اور اس کی ادائیگی کی شکل بنانا شروع کر دے۔ آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلا جو توبہ کا پہلا پہلو ہے وہ ندامت ہے۔ اچھا، ندامت کے بعد یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا اس نے تعلق جوڑا ہے کہ اس ماحول کو چھوڑ دے، گناہوں والے ماحول کو چھوڑ دے، توبہ کی جس مجبوری کی وجہ سے وہ گناہوں میں پھنسا ہوا ہے اس ماحول کو وہ چھوڑے۔ وہ الم تکن ارض اللہ واسعہ، جب وہ کہے گا کہ میں تو پھنسا ہوا تھا اپنے سماج میں، اپنے خاندان میں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، تو اللہ پاک فرمائیں گے ہماری زمین تھوڑی تھی کہ آپ گناہوں میں اپنی زندگی تباہ کر کے آ گئے ہو، ہجرت کر جاتے اور ماحول کو تبدیل کر لیتے تو گناہوں سے بچنے کے لیے بندہ خود مجبور ہے گناہوں والے ماحول سے بھی وہ نکل جائے۔ کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، صحبت ہے کہ اچھے ماحول میں جاؤ گے تو اچھائی تمہیں خود بخود اچھائی کا رنگ آئے گا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر ایسے ماحول میں رہ کر اس کی طرف دوبارہ نہ لوٹے، پوری نیت کرے کہ دوبارہ میں ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ اچھا، جہاں پہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے اگر 70 دفعہ بھی ایک دن میں گناہ ہو جائے تو تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو ہر بار یوں ہی قبول فرماتے ہیں کہ جیسے آپ نے پہلی دفعہ اللہ سے توبہ کی۔ لیکن توبہ کو کھلواڑ نہ بناؤ، کھلواڑ نہ بناؤ، توبہ کو تماشا نہ بناؤ۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اس کے کیا معنی ہے؟ ذرا کھول دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ 70 مرتبہ بھی روزانہ وہ توبہ کر سکتا ہے، دین اجازت دیتا ہے، لیکن ایک آدمی توبہ کرتا ہے کہ میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، جی، وہ کل پھر شراب پیتا ہے، پھر وہ کل توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں میں شراب نہیں پیوں گا، پھر تیسرے دن پھر وہ شراب پیتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، تو ایسی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پاتی ہے؟ جی، اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کی شروع سے نیت یہ ہے کہ آج توبہ کر رہا ہوں، پھر میں توبہ کر لوں گا، پرسوں پھر توبہ کر لوں گا، یا بعض اوقات وہ کہتا ہے کہ میں اب ان کا پیسہ نہیں دیتا، اس سے میں حج کر لوں گا، حج سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں اگر اس کی پہلے سے نیت ہے اور گناہوں میں وہ توبہ کر رہا ہے تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن دوسرا پہلو ایسا ہے کہ وہ بیچارہ اتنا جکڑ چکا ہے اور پھنس چکا ہے شراب میں یا کسی بھی گناہ میں، لیکن جب توبہ کر رہا ہے تو وہ خالص ہے، توبۃ النصوح والی اس کی نیت ہے کہ میں پکی نیت کرتا ہوں کسی صورت میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن یا وہ نفس اور اپنے آپ یا ماحول سے مجبور ہو کے پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ اس کیفیت میں دن میں 70 دفعہ اس سے ہو جاتا ہے، وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی، سبحان اللہ، اس کی توبہ پھر بھی قبول ہوگی۔ اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو توبہ کرنے والے، وہ حدیث بارہا پروگرام میں بھی سننے کو ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ عبد والا جس کی اونٹنی گم ہو گئی، وہ والا بھی ایک پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی ہم گفتگو میں لائیں گے کہ ایک خطاکار جب توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے توبہ کرنے کی خوشی اللہ تعالیٰ کو کتنی ہوتی ہے، توبہ کرنے کی خوشی یعنی اس کے پلٹ آنے کی خوشی اللہ کو کتنی ہوتی ہے، وہ واقعہ بھی ہم آپ سے ضرور سنیں گے۔ لیکن ایک بات، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سب خطاکار ہیں، کلکم خطاؤن، لیکن بہترین کون خطاکار ہے کہ جو خطا کرنے کے بعد فوراً التوابون، اللہ اکبر، ارشاد۔ جی، تو حدیث شریف میں آتا ہے، دوسری اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے، اِلَّمْ تَذْنُبُوا اِلَّمْ تَذْنُبُوا، اگر آپ لوگ گناہ نہیں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بدلے کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر تم گناہ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے کسی اور قوم کو لے آئیں گے، وہ گناہ کرے گی اور پھر وہ توبہ کرے گی۔ اللہ، کیونکہ بہت سارے سفر اللہ کی طرف پہنچنے کے، بہت سے سفر ایسے ہیں جو نیکیوں سے نہیں، وہ گناہوں کی ندامت سے طے ہوتے ہیں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ بہت سے سفر، کیونکہ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا رہا، وہ گڑ گڑا رہا، رو رہا کہ التائب من الذنب، اس لیے کہا جاتا ہے. وہ حدیث شریف میں ایک دوسرا پہلو اسی مجھے یاد ہے، میں بیان کرتا جاؤں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی بندے نے سچی توبہ کی، کسی بندے نے سچی توبہ کی، پھر کوئی شخص اس سچی توبہ والے کو اس گناہ کا تانا دے، تو اللہ تعالیٰ اس تانا دینے والے کو مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا کریں گے. اللہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس بندے نے جب اللہ سے دوستی کر لی، اللہ سے دوستی کر لی، تو تم کون ہوتے ہو اس کو تانا دینے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اسی سے ملتی ہوئی بات ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے، ایک بندے سے خطاب ہے، اے بندے تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ تو زمین کو کالا کر دے، پھر اتنے ہو جائیں کہ درختوں کو کالا کر دے، پھر اتنے ہو جائیں کہ فضا کو کالا کر دے، پھر اتنے ہو جائیں کہ چاند سورج ستارے سارے کے سارے ڈوب جائیں، پھر اتنے ہو جائیں کہ آسمان عنان السماء، آسمان کی جو چھت ہے اس کو چھونے لگے. اور مفسرین نے اس پہ یہ بھی لکھا ہے، محدثین نے بھی لکھا ہے، سارے انسان مل کے بھی گناہ کریں تو سب کے گناہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اور یہ آپشن کس کو دی گئی ہے؟ ایک بندے کو. اگر ایک بندہ اس درجے تک خطا کاری میں چلا جائے کہ عنان السماء ثم استغفرتنی، پھر تو میرے سے ایک دفعہ کہہ دے غفرت لک فلا ابالی، میں تیرے سارے ہی معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر. سارے کے سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں. تو یقیناً یہی ہے کہ بندے کے پاس، شیطان یہی کہتا ہے نا، شیطان نے جب صحابہ کے دور تھا تو اس نے سارے اپنے شتونگڑے بھیجے، جاؤ ان کو گناہوں میں لگاؤ، جاؤ ان کو گناہوں میں لگاؤ. تو شام کو آئے تو کہنے لگے اوہؤلاء من شجر او حجر، کہ شیطان صاحب یہ لوگ یہ پتھر سے بنے ہیں یا یہ شجر درخت سے بنے ہیں، میرا تو وار ہی نہیں چلتا. پھر کہنے لگا صبر کرو، اگلا دور آ رہا ہے. تابعین کے دور میں گئے تو یہی کہا کہ یہ بھی انہی کے مثل ہیں، لیکن اگر کہیں ان سے تھوڑی سی لغزش کہیں ہوتی ہے تو یہ توبہ کر کے معاف کروا دیتے ہیں، ہماری محنت پہ ویسے پانی پھیر دیتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوا کہ پھر جو دور آیا، اللہ معاف فرمائے، وہ ہمارا دور ہے. تو شیطان نے یہ تلبیس ابلیس ابن جوزی کی جو کتاب ہے اس میں یہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے. اس میں شیطان کے پاس پھر شتونگڑے گئے کہ آپ نے ہمیں صحیح چکر میں لگایا ہوا ہے، ہم محنت کرتے ہیں اور وہ لوگ 40 سال کی محنت کو، 60 سال کی محنت کو، 80 سال کی محنت کو یا اللہ مجھے معاف کر دے پانی پھیر دیتے ہیں، ساری محنت پہ پانی پھیر دیتے ہیں. تو شیطان نے یہ کہا کہ ان کے عقائد اور نظریات بدعات میں ان کو لگا دو تاکہ ان کو توبہ کی توفیق ہی نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ اعمال اور اعمال میں کمی کی تو توبہ ہے، لیکن نظریات سنت سے ہٹ کے رہنے والا جو عمل ہے اس سے تو کوئی توبہ کرتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ توبہ کو جوڑا اور توبہ بندے کو دے کر اتنا بڑا اعزاز دیا. اور اس اعزاز سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں. اور نوازنے میں پھر اگلی آیات کے اگلی حصے ہیں. جی ہاں بالکل. لیکن جو آپ بات فرما رہے تھے کہ اگر گناہوں کی کثرت ہو جائے تب بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. گناہوں میں سب سے بڑا گناہوں میں شرک، جی شرک ہے. اس کی تفسیر کے اس میں یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی سب سے بڑا گناہ ہے. جی ہاں. شرک میں یہ ہے کہ موت سے پہلے شرک سے اگر توبہ کر لیتا ہے تو اسی توبہ پھر بھی قبول ہوتی ہے. شرک کی حالت میں مر جاتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ہے. لیکن مایوسی کفر سے بھی زیادہ گناہ ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ لا ییأس من رحمت اللہ، جو سورۃ یوسف میں بھی ہے کہ آپ کو مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، آپ اللہ کی رحمت سے جڑے رہیں، اللہ کی رحمت آپ کو ضرور بضرور اپنی آغوش میں لے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے اتنے گناہ ہو گئے ہیں اللہ کیا معاف کرے گا، تو یہ اس کا تکبر ہے، یہ اس کا تکبر ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو
جو اس کا رحم ہے، اس کی رحیمی ہے، رحیمی ہے، اس کی وسعت کی اسے خبر ہی نہیں ہے، خبر اس ہی کا نہیں۔ مطلب ہے۔ جی۔ لیکن آپ نے درمیان میں ایک بڑی اہم بات فرمائی کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ اللہ کو پسند آتی ہے یہ بات کہ وہ اللہ کے آگے گڑ گڑائے، اس سے معافی مانگے۔ اگر وہ بندہ ایسا نہیں کر رہا، دنیا سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں ختم کر کے نئے لوگ پیدا کر دے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اس سے توبہ کریں گے۔ آپ ہی کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے، اگر سب نیکوکار ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، غفور ہے اللہ، غفور اللہ تواب ہے، اللہ غفار ہے، تو وہ صفات کہاں چلی جائیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا کتنا پسند ہے۔ اور کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی اچھا، یہ ایک بات میں نے یہ سوال رکھا تھا، وہ بیچ میں رہ گیا۔ جی بہترین خطا کار وہ ہے جو فوراً توبہ کر لے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا۔ ارشاد۔ جی، اصرار، یہ جو سیئات کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، گناہوں پہ اصرار، گناہوں پہ اصرار نہ کرے بلکہ یہ فوراً توبہ کرے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انتظار کرو۔ اچھا، جب وہ اس کے اوپر توبہ کرتا ہے تو اس توبہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف بھی فرما دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس کو نیکی بھی دے دیتے ہیں۔ جب وہ حسنہ کا کرتا ہے، حسنہ کو اپناتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس نیکی پر اس کو فوراً ہی مل جاتا ہے، فوراً اسی وقت ہی مل جاتا ہے۔ لیکن وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو کر رہے ہیں اور اس کو اصرار کرتے جا رہے ہیں، اس کو اصرار کرتے جا رہے ہیں، پے در پہ اس کو دوام کے ساتھ کرتے جا رہے ہیں، اور جواز پیش کرتے جا رہے ہیں، بہانہ سازی ہو رہی ہے، بہانہ بازی ہو رہی ہے۔ ارشاد۔ جی، اس میں جب وہ اگر اسی پہلو پہ ہی رہے تو سیئات ان کی خطاآت بن جائیں گی، خطاآت ان کی معصیت بن جائے گی، معصیت ان کے اسم بن جائیں گے۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اسم مبینہ، اور اسم سب سے بڑا جو ہے گناہوں کے درجات میں سے سب سے بڑا ہے، وہ اس میں پہنچ جاتا ہے، اسی کے اوپر جو ہے وہ اسم جو ہے وہ کفر تک بھی سم ٹائم لے جاتا ہے اور کفر کی پھر معافی نہیں ہے۔ اور اگر وہ اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے، جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس میں ایک پہلو اور بھی آتا ہے، جیسے یہ والی حدیث ہے، اسی پہ بہت کچھ وہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب اپنے آپ سے لیتے ہیں، بہانہ سازی اور چال بازی۔ اللہ تعالیٰ تو خود چاہتے ہیں کہ جی گناہ کرو، ہم توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ان لوگوں سے یہ چیز میں نے رکھی ہے، ان سے ہو جائے گا، یہ کرنا نہیں چاہیں گے، ان سے ہو جائے گا، ہو جانے پر یہ اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرائیں گے۔ اگر یہ نیتاً ہی اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم توبہ، ہم گناہ کریں اس وجہ سے کہ اللہ نے ہمیں معاف ہی تو کر دینا ہے، ایسی معافی نہیں ہوگی۔ جیسے 14ویں پارے میں آتا ہے، جیسے آپ نے رحمت والا پہلو بتلایا ہے کہ اِنَّهُ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور جب رحمت کی بات آتا ہے اَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میری ہی رحمت ہے اور میں ہی معاف کرنے والا ہوں، اور رحمت کو اپنے ساتھ جوڑا اور عذاب کو ہوا کے ساتھ جوڑا، وہ عذاب میرا ہے۔ تو بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو معاف فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کو پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں میں نے ہی انسٹال کی ہیں، میں نے ہی ان کو یہ دی ہیں، تو یہ اس کا استعمال کیسا کرتے ہیں۔ اگر استعمال ان کا درست ہو جائے گا تو ان کی معافی بھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ انسان ہے، اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں، اعزاز دیا، یہ اعزاز دیا، تو انسان کو میں کس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر اس سے غلطی ہوتی ہے، یہ فرشتے نہیں ہیں کہ یہ جن کو جو کہا جائے بس وہی کرتے ہیں، ان کو ارادہ دے دیا، ارادے کی قوت دے دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں ان کی کیمسٹری میں شامل ہو گئیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بہترین اعمال کس کے ہیں اسے مجھے چیک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ ایک بات اور ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے،
اور میری یعنی توبہ، یہ میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اپنی معافیاں مانگی، اے اللہ میری توبہ قبول کر لے، اور یہ توبتاً نصوحا ہے، جی میں ارادہ بھی نہیں کروں گا کسی گناہ کا، اب ارتکاب تو دور کی بات ہے، میرے جسے کہتے ہیں نا کہ حاشیہ خیال میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ ارشاد۔ جی ماشاءاللہ، جیسے آپ نے توبہ کا بتایا، افمن یجیب المضطر اذا دعا، اس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے تفسیر میں کہ جب اضطراری کیفیت میں اللہ سے دعا کی جائے، دعا کی قبولیت کی اپنے جسم کے اوپر کی جو کیفیت ہے وہ کیا کیفیت ہے کہ بال کھڑے ہو جائیں، کپ کپی طاری ہو جائے، رنگ بدل جائے، جسم اپنے آپ سے اللہ کے حوالے ہو جائے، تو اس کیفیت کی جو دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ایک ہوا یہ پہلو۔ دوسرا ہے کہ آنسو بہا کے علم تبکو فتباکو، کہ تباکو مطلب رونے والی شکل بنا کے آپ نے معافی مانگی ہے، اس معافی پہ آپ کی قبولیت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اسی سے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے توبہ کر رہا، اور توبہ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اتنا آنسو آیا کہ اس کی آنکھوں میں صرف چمک آئی، اور وہ آنسو پلکوں کو نہیں لگا، بہہ کر گرا نہیں، اتنا آنسو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جس چیز سے اس نے توبہ کی ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آ چکی ہے، تو اس کی توبہ قبول ہے۔ اس نے توبہ کی کہ میں آج کے بعد چوری نہیں کروں گا، تو چوری اس نے دوبارہ نہیں کی، تو پچھلی توبہ اس کی قبول ہے۔ ایسے وہ حج کے مواقع پہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ مقبول حج کی کیا علامت ہے؟ مقبول حج کی یہی علامت ہے کہ حج سے پہلے جن لغزشوں میں یا کمیوں میں مبتلا تھے، حج کے بعد اگر وہ چھوٹ چکی ہیں تو پھر آپ کا حج قبول ہو چکا۔ دعا کے بعد ان چیزوں کی طرف رجحان جانا تو فطری چیز ہے، رجحان جانا تو ایک فطری چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کرنے کو بالکل دل نہیں کرتا اور وہ جانا بھی نہیں چاہتا، تو اس کی یہ توبہ قبول ہو چکی۔ اور دوسرا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر چکے ہو تو پھر شک میں نہ پڑو، وہ پہلو اپنے ایک کیفیت کا ہے کہ آپ نادم ہو جاؤ اور آپ کو گھلنا اور اپنے آپ کو پگھلنے والی کیفیت آپ کو آ جائے، لیکن جب آپ نے ایک دفعہ کر دی یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اب یقین کر لو کہ اللہ نے مجھے معاف کر ہی دیا، اور میں کمل لا ذنب والی کیفیت ہو چکی، اور جیسے کہ آپ ابھی اپنی ماں کے پیٹوں سے نکلے ہیں، اس کی مختلف کیفیات سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں جو ہیں وہ ہر پہلو سے معاف فرما رہی ہیں۔ سیئات والا پہلو تو ویسے ہی آٹو اللہ پاک نے بنا دیا نا، جیسے آپ نے پچھلے اسی سوال کے ساتھ بات کی ہے کہ انسان ہے، انسان سے تو یہ ہونا ہی ہے، فرشتہ تو ہے نہیں، ایک انسان کا عمل، ایک شیطان کا عمل اور ایک انسان کا عمل، ایک فرشتے کا عمل، ایک انسان کا عمل اور ایک شیطان کا عمل۔ فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، اور انسان سے غلطی ہوتی ہے وہ توبہ کرتا ہے تو انسان ہے، اور شیطان سے غلطی ہوتی ہے تو شیطان اس پہ توبہ نہیں کرتا بلکہ تکبر کرتا ہے، اس کو اوپر چال بازیاں اور ہیلے بہانے سے اس کو حلال اور جائز بلکہ فضیلت، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو توبہ والے نیک لوگ ہیں ان کے اوپر بھی اپنی رائے کو لاگو کرنا چاہتا ہے اور پھینکنا چاہتا ہے۔ تو توبہ تو نصوحہ، اور اس کی توبہ کیسے اس کو پتہ چلے کہ قبول ہو چکی ہوئی ہے کہ جن کاموں میں تھا اس سے اس کی کیفیت مکمل، دل اچاٹ ہو چکا، اور یہ ان کاموں کو دوبارہ کرنے کا اس کا دل نہیں جاتا، تو اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک آدمی حرام کھاتا ہے، وہ حرام اس کے جسم کو لگ جاتا ہے، جو جسم کو حرام لگ گیا وہ کیسے اس حرام کو اپنے بدن سے نکالے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کرے کہ ہماری اس بات سے جو ہے وہ جو بھی سنیں وہ حرام سے نکلنے کی نیت کریں۔ حدیث شریف میں جیسے رمضان المبارک میں بھی ہم بات کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو حرام لقمہ دل اور جسم اور خون میں چلا جاتا ہے تو توبہ اور عبادات جو ہیں وہ مشکوک ہو جاتی ہیں، اس کا نہیں ہے کہ قبول ہیں یا نہیں، قبول ہو جاتی ہیں، معلق ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی، وہی پہلا پہلو ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے،
جتنے بڑے جھنجٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، جتنے بڑے بینکنگ کے نظام میں پھنسے ہوئے ہیں، جتنی بڑی رشوت کے بڑے بڑے پہاڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جتنی اپنی عیش اور عیاشیوں کے بڑے بڑے دروازے کھول کے پھنسے ہوئے ہیں، اگر یہ ٹھان لیں کہ مجھے حرام سے نکلنا ہے اور مجھے اللہ سے جڑنا ہے، تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی حلال کا راستہ نہیں ہے اور سارا ہی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ چند مہینوں کے لیے اور چند سالوں کے لیے قرض لے لیں۔ قرض تو حلال ہے، مطلب یہ کہ سب سے پہلے حرام والے ماحول سے نکلنا ہوگا، حرام والے لقمے سے نکلنا ہوگا، لباس سے نکلنا ہوگا، اپنا لقمہ، لباس اور ماحول کو حلال بنا کے اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے۔ اس کا تعلق جو آپ نے بات فرمائی، اس کا تعلق ہے مستقبل سے، ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ حرام کے قریب میں نہ جاؤں، حرام میرے قریب نہ آئے، جیسے آپ نے بات فرمائی کہ قرض لے لیے جائے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک پاکیزہ ماحول میں رہوں اور اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنا لوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ ماضی میں حرام کھا لیا، وہ حرام جسم کا حصہ بن گیا جسم کا حصہ، اب اس حرام کو اپنے بدن سے کیسے نکالا جائے؟ مثال کے طور پر میں اس بات کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ سے اتنی توبہ کی جائے، اپنے گناہوں کا استغفار کیا جائے، جسم کو گھلایا جائے کہ وہ جو حرام مال میرے جسم کا حصہ بنا تھا وہ میرے جسم سے نکل گیا۔ ارشاد۔ اس کی آیت یہ تقریباً آپ نے آیت کا ہی مفہوم، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، مطلب یہ ہے کہ وہ پچھلے ماضی میں رہے، اب وہ اتنی زیادہ نیکیاں کریں، اللہ کا ذکر اتنا کریں، استغفار اتنا کثرت سے کریں کہ ان کے جو گناہ تھے، ان کا جو حرام والا پہلو تھا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، اس کو ختم فرما دیں گے۔ ہاں، اس نے اگر وہ حرام کا ایسا پہلو جو حقوق العباد والا ہوگا تو اس کی تو ادائیگی ہے، اور ایسا پہلو جس کی ادائیگی والا پہلو نہیں ہے، اس پہ وہ معافی کے ساتھ کثرت ذکر، استغفار اور نیکی کے ایسے مواقع وہ بنا کے چلا جاتا ہے اور بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اگلا پہلو، کیونکہ اللہ کے ہاں جو معیار ترازو ہے، کف والا ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ لے کر ہی نہ آؤ، معیار اور ہے جو ہمارے لیے بڑا آسان ہے، معیار یہ ہے کہ نیکیاں زیادہ لے کے آؤ، معیار یہ ہے کہ نیکیاں زیادہ لے کر آؤ، تو وہاں پر کیا ہوگا کہ مثقال ذرہ خیرا یرا، اور کیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، حسنات کی کثرت اگر اس کے پاس ہوگی، ایک بندہ ہے اس کے پاس ایک پہاڑ گناہ ہے، لیکن ان گناہوں کا حقوق العباد سے تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، لیکن اس کے پاس 2 پہاڑ نیکیاں بھی ہیں، تو یہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ نہ کرنے کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ گناہوں سے بچنے اور کثرت حسنات کا مطالبہ کیا ہے، تو وہ اب کثرت حسنات کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے، کیونکہ جنت میں اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بات اور، میں نے انٹرو میں ایک سوال رکھا تھا، وہ یہ کہ ایک آدمی توبہ کر لیتا ہے، اس آدمی نے زندگی میں چوری کی، حقوق پہ ڈاکے ڈالے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور اس نے توبہ کر لی، تو توبہ کر لینے کے بعد جو عدالت کے معاملات ہیں وغیرہ، کیا ان سے وہ بالکل پاک ہو گیا، یا توبہ کرنے کے بعد بھی اسے ریاستی قوانین، شرعی قوانین، ان کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جی، اس میں یہ ہے کہ اگر تو اس کے اپنے ذات سے متعلق توبہ ہے وہ تو ہوگی معاف، تو جو تعزیرات اسلامی ہیں اس کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا، اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تعزیرات یہ شریعت ظاہر کی مکلف ہے، شریعت نے وہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی، چوری کی، میں نے ابھی توبہ کی، بھی یہ توبہ تیری نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہے، لیکن عدالت میں اس کی سزا دینی پڑے گی، کیونکہ عدالتی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا، وہ ظاہری شکل و صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پبلک کو بالکل یکساں کرنے کے لیے اور نافذ کرنے کے لیے ہے، تو اس کا جس کا تعلق دوسری چیزوں کے ساتھ ہے، اس میں جو تعزیرات ہیں، عدالتیں ہیں، اس کے اوپر وہ لاگو کریں گی، وہ والا معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ
یوں کہہ لیں کہ اس کو سزا بھی مل رہی ہوگی اور وہ اللہ کا بہت بڑا ولی بھی ہوگا کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو چکا ہوا ہے، لیکن یہ بھگتنا پڑے گا اور عدالت کی تعزیرات اس کے اوپر لاگو ہوں گی، اس پر لاگو ہوں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے، بالکل لاسٹ منٹس ہیں۔ مفتی صاحب جو آیت مکمل کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں انہیں رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ سبحان۔ ارشاد۔ اس میں آیت میں خطاب، کیونکہ قرآن مجید کا جو مزاج ہے وہ واعظانہ ہے، جی واعظانہ مزاج ہے۔ خطاب آیا کہ یکفر عنکم سیئاتکم، خطاب، اور خطاب سے غائب میں آئے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، بات جو ہے وہاں سے اس طرف لے آئے۔ جی اس میں یہ ہے کہ فریق کافی سارے تھے، فریق کافی ہیں، جماعات کافی ہیں، آپ منافقین کے ساتھ جڑ رہی ہیں، آپ ایسی جماعت کے ساتھ جڑ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، جو صحابہ کی جماعت ہے، اور یہ کون ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن نامراد نہیں ہونے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یؤذن لہ بالسجدہ، سب سے پہلے جس کو سجدے کی اجازت ہوگی وہ مجھے ہوگی، میں سجدہ کروں گا۔ اول من یؤذن لہ برفع رأسہ، اور سر مبارک اٹھانے کا جو سب سے پہلے اور مجھے اجازت دے دی جائے گی کہ آپ سر اٹھائیں۔ آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ سل تعطا، آپ سوال کریں، آپ کی دعا قبول کر دی گئی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود ایک دعا ہے، وہ دعا کیا ہوگی؟ وہ دعا کی قبول ہو گئی۔ جی اللہ امتی امتی امتی، ارشاد۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ہے نا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ اللہم لا تخزنی یوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سزا اور چیز ہے، اگر وہاں پر رسوائی والا پہلو بھی نہیں ہے، آپ کو پروٹوکول ملے گا۔ نورہم یسعی، اب یہ ان کو ایک تو یہ ہے کہ یہ باوقار ہوں گے اور اعزاز و اکرام ہوں گا، دوسرا یہ ہے کہ ان کا نور اور ان کو وہاں پہ پروٹوکول مل رہا ہوگا۔ نورہم یسعی، قرآن مجید میں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نورہم یتنور، نورہم یتلألؤ، کہ ان کا نور چمکے گا، ان کا نور دمکے گا۔ جی یسعی والا پہلو یہ ہے کہ آگے پیچھے کا جو پروٹوکول وہ ہے دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ پہ، آگے اور پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب سر اٹھاؤں گا تو میں دائیں دیکھوں گا تو ایک بہت بڑا مجمع اور میدان ہوگا، اور اس میں کیا ہوگا کہ اس میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ۔ بائیں طرف پھر پہچان لوں گا، آگے پہچان لوں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کہ طہارت اور وضو کے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کے پروٹوکول میں کیا دے رہے ہوں گے؟ جنات تجری۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں پر جو بات ہے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے، جی کیا معنی ہے اس میں؟ یہ ہے کہ اس میں معنی کیونکہ منافقین نے تانے دیے ہوئے ہیں، منافقین نے تانے دیے ہوئے ہیں، اور مومنین کو جو نور مل رہا ہے اور نور کی لذت اور حلاوت اور اس کی عزت کا جو ایک مزہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا اور آپ نے ابھی نور دیا، اور نور دے۔ آج ہم اپنے دل کھول کے آپ سے نور لینے لگے ہیں، کیونکہ اسی کے مقابلے میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ ان کا نور نہیں بلکہ ان کا اندھیرے میں، اندھیروں کے پہاڑوں میں وہ ہوں گے، اور ان کو کہیں گے کہ ہمیں نور تھوڑا سا دے دیں، اور یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں ہی سارا نور دے دیں، ان کے لیے کوئی نور نہیں ہے، یہ ظلمت کے اندھیروں میں اسی طرح ہی بھٹکتے رہیں جیسے یہ دنیا میں ہی بھٹک رہے تھے۔ انکا علی کل شیء قدیر، کہ آپ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہیں، اس کا بھی پچھلے کے ساتھ تعلق ہے۔ تعلق کیا ہے کہ اس پہلو سے کہ اگر بالفرض ہم کمی کی وجہ سے نور کے مستحق نہیں بھی ہیں، آپ تو قادر ہیں، آپ بغیر استحقاق کے بھی ہم لوگوں کو آپ نواز سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ دعا ہے یوم حشر کی، یوم حشر کی، یوم حشر کی۔ اور پل صراط سے ہمیں اس روشنی کے ساتھ گزار دے اور ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ دے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے،
جزاک جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہم آپ سے بہت سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. خواتین و حضرات، مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب کا میں بڑا ممنون. کراچی آئے ہوئے تھے آج کل، ہم نے درخواست کی، آپ نے قبولیت عطا فرمائی اور آپ سے گفتگو ہوئی. ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن توبہ کے حوالے سے اور پھر یوم حشر وہ نور اور نور کا مکمل ہونا، اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنے اہم نکات، کتنی اہم باتیں مفتی صاحب نے عطا فرمائیں. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. انشاءاللہ کل کسی اور موضوع پہ بات کریں گے کسی اور مہمان کے ساتھ. لیکن کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، آج کا سوال، قرآن دازی، یہ سب چیزیں باقی ہیں. کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں غار والوں کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ کہف میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعثت کے کتنے عرصے بعد اسلام قبول کیا؟ 6 سال بعد، 8 سال بعد یا 12 سال بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں، جن کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر. جی، غلام مصطفیٰ صاحب سرگودا سے. غلام مصطفیٰ صاحب سرگودا سے. غلام مصطفیٰ صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بھیجا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول سے، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کہ حسد 2 عذابوں میں سے ایک ہے. حسد 2 عذابوں میں سے ایک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار